बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम मीर हसन के हालात ज़िंदगी और हसाइसे कलाम के हवाले से पढ़ेंगे। और मीर हसन के हालात ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 92 पे है, वहाँ से भी आप रीडिंग कर सकते हैं। मीर हसन, इनका असल नाम मीर ग़ुलाम हसन था। मीर हसन या हसन इनका तखल्लुस है। वालिद का नाम मीर ज़ाहक है, जो अपने दौर के बेहतरीन हज्व निगार थे। और इनका बेटा मीर खलीक, जिसने मरसिया निगारी की सिन्फ में अब काफ़ी नाम कमाया। और मीर अनीस तो आप पढ़ चुकी हैं उनके कलाम के बारे में अपनी उर्दू लाज़मी की क्लास में, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, या और बहुत सारी मतलब उनकी नज़में हैं जो मरसिया से ली गई हैं। बेहतरीन मरसिया निगार मीर अनीस जी। तो मीर हसन का जो ख़ानदान था वो हरात से हिजरत करके हिंदुस्तान आया और फिर दिल्ली में आबाद हो गए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि एक ज़िंदा दिल इंसान थे, हज्व निगार थे, ज़रीफ़ुल मिजाज थे। मीर हसन 1736 को पैदा हुए दिल्ली में। जब दिल्ली वीरान हुई तो वहाँ आपके वालिद जो हैं वो भी हिजरत करके फैज़ाबाद चले गए। उस ज़माने में अवध का दारुल हुकूमत था। फैज़ाबाद में उन्होंने नवाब सलार जंग की मुलाजमत अख्तियार कर ली और उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटे नवाब नवाज़िश अली ख़ां की मुलाजमत में आ गए। जब नवाब आसिफ़-उद-दौला ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो मीर हसन भी लखनऊ चले गए। जहाँ तक ताल्लुक़ है मीर हसन की शायरी का या शेर व सुफ़न के ज़ौक़ का, तो ये उनको विरासत में मिला। उनके वालिद मैं बता चुकी हूँ, मीर ज़ाहक जो थे वो ख़ुद एक बुलंद पाया शायर थे। तो इब्तिदा में उन्होंने अपना कलाम अपने वालिद को ही दिखाया। बाद में फिर वो मीर दर्द से इसलाह लेना शुरू हो गए। दिल्ली की तबाही के बाद जब वो फैज़ाबाद और फिर लखनऊ आए तो वहाँ पे उन्होंने एक शायर थे मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया, उनकी शागिर्दी अख्तियार की, लेकिन उनसे शायरी में ना निभ सके और उसको छोड़कर, यानी उनकी शागिर्दी को छोड़कर उन्होंने फिर मीर दर्द के यहाँ ही सीखना शुरू किया, ज़ान तलम्मुस तय किया। इसी वजह से हमें मीर हसन की शायरी में मीर दर्द, सौदा और मीर का रंग जो है वो नज़र आता है। उनकी वफ़ात 1786 में लखनऊ में ही हुई। मीर हसन की तसानीफ़ में 7000 अशार का एक कुलियात और 11 मसनवियाँ शामिल हैं, जिनमें से 3 मसनवियाँ रमूज़ुल आरिफ़ीन, गुलज़ार इरम और सहरुल बयां मशहूर हैं। सहरुल बयां वो मसनवी है जिसमें देखा जाए तो वैसे एक शहज़ादे बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर की एक इश्क की दास्तान है रिवायती अंदाज में, लेकिन ज़बानो बयां के लिहाज से ये मसनवी एक मोजज़े से कम नहीं। इसका अंदाज़े बयां इसमें मतलब सादा है, इसमें रवानी है, बेसाख्तगी है और इतनी साफ़ और तरोताज़ा ज़ुबान है कि 200 साल गुज़र जाने के बावजूद आज भी इस ज़ुबान की ताज़गी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा और ज़रा सी तब्दीली के बाद आपको यूँ मालूम होगा कि जैसे ये आज की ज़ुबान है। इसी में ये शेर है जिसके और इसमें एक तरह से शायराना ताली का भी मुज़ाहरा किया गया है। वो अपनी तख्लीक के बारे में क्या क्या लिखते हैं मीर हसन, कहते हैं ज़बस उम्र की इस कहानी में सरफ़, तब ऐसे ये निकले हैं मोती से हरफ़। अब हम बात करेंगे मीर हसन के कलाम में पाई जाने वाली खुसूसियात के हवाले से, क्योंकि आगे हमने इनकी वो मसनवी पढ़नी है और उस मसनवी को पढ़ने से भी आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि जब हम तशरीह कर रहे होते हैं तो उस तशरीह के दौरान हम उस
شاعر کی کلام کی خصوصیات کا ذکر بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سادگی ہے، اس میں منظر نگاری ہے، اس میں کیا ہے، جیسا کہ مصنوعی میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے میر حسن کے کلام میں، وہ ہے زبان کی سادگی اور روانی۔ یعنی میر حسن کی مصنوعیوں میں یا ان کے کلام میں ہمیں رواں، سادہ اور بے ساختہ زبان نظر آتی ہے۔ بالکل یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ عام بول چال کی زبان ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ان کا یہ شعر ہے: صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اب یہ تو جو شعر ہے یہ ضرب المثل ایک طرح سے بن چکا ہے اپنی سادگی اور اپنی سچائی کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی کلام کی دلکشی اور رنگینی کا کمال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اشعار شعریت سے مسحور ہیں، اور کوئی بھی قاری جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی باکمال شاعر کہ ہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ جیسے ان کا ایک اور شعر ہے: کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ تو مطلب اس کے اندر سادگی ہے لیکن حقیقت بھی ہے۔ جی، دوسرا جو ہمیں دوسری جو سب سے بڑی خوبی نظر آتی ہے ان کے کلام میں، وہ ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری کیا ہے؟ منظر نگاری ہوتا ہے کہ شاعر اپنے کلام میں کسی منظر کی تصویر کو ایسے مہارت سے بیان کرے کہ سارا نقشہ قاری کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ جیسے اگر ہم باغ و بہار، باغ کی بہار کا ذکر کرتے ہیں تو میر حسن اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ کچھ اشعار نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: گلوں کا لبِ نہر پہ جھومنا، گلوں کا لبِ نہر پہ جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا، وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر، نشے کا سا عالم گلستان پر، چمن آتشِ گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب مہکا ہوا۔ اس میں آپ کو باغ کا خوبصورت منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جب قاری پڑھتا ہے: وہ سنسان جنگل، وہ نورِ قمر، وہ براق سا ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میداں چمکتی سی ریت، وہ اجلا سا میداں اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت۔ یعنی اس کے اندر سادگی ہے، سلاست ہے، لیکن ایک شاعری نقاشی نظر آتی ہے کہ چاندنی رات کا ذکر وہ کس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک باغ کا منظر کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر قاری کے سامنے نظر آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ جذبات نگاری، مناظر کی طرح میر حسن کے ہاں ہمیں جذبات نگاری بھی ماہرانہ انداز میں نظر آتی ہے۔ انسانی جذبوں کی تصویر یوں کھینچنا کہ جیسے ایک ماہر نفسیات انسانی نفسیات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ہر شخص کے جذبات کو ایک ماہر فن کی طرح بیان کرنا عمدہ جذبات نگاری کہلاتا ہے۔ جیسے شہزادے کے غائب ہونے کے بعد جو رقت انگیز جذباتی تصویر وہ پیش کرتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے مصنوعی کے اندر: کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دلگیر ہو، کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دلگیر ہو، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو، کوئی رکھ کے زیرِ زخنداں چھڑی، رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی۔ اور شہزادہ بے نظیر جو ہے، اس کے فراق میں بدر منیر کی جو حالت ہے اس کو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں: دوانی، دوانی اصل میں دیوانی ہے، دوانی سی ہر سو وہ پھرنے لگی، درختوں میں جا جا کے گرنے لگی، خفا زندگی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے رونے لگی، کسی نے جو کچھ بات کی، یہ دن کی جو پوچھی کہیں رات کی۔ یعنی کسی نے کچھ کہا اور اس نے کچھ اور جواب دے دیا۔ تو یہ بہترین جذبات نگاری ہے جو ہمیں میر حسن کے ہاں نظر آتی ہے۔ اگر ہم کردار نگاری کی بات کریں تو میر حسن کی مصنوعی میں خاص طور پہ سحر البیاں میں جو ہمیں کردار نظر آتے ہیں، اس میں
شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، یہ تو روایتی کردار ہیں جن میں دنیا جہان کی خوبیاں جمع کر کے انہوں نے ان کو مثالی بنانے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں نجم النساء کا بھی ایک کردار ہے جو ہمیں جاندار اور متحرک نظر آتا ہے۔ اپنی فعالیت کے اعتبار سے یہ میر حسن کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک مؤثر کردار نگاری ہے، کیونکہ نجم النساء اس کہانی میں کیا کرتی ہے کہ وہ شہزادے کی تلاش میں نکلتی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی محبت کو پس پشت ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ نجم النساء کے علاوہ میر حسن نے معروف پری، فیروز شاہ اور دیگر کرداروں کا نقشہ نہایت مہارت سے کھینچا ہے۔ جزیات نگاری کے حوالے سے دیکھیں تو میر حسن کی مثنویوں میں بڑی تفصیل سے ہر منظر اور ہر واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ جزیات نگاری یہی ہوتا ہے کہ تفصیل سے ہر منظر اور ہر واقعے کو بیان کرنا۔ اس میں آپ زیورات، لباس، باغ کا منظر، پوری جزیات کے ساتھ ان کو میر حسن نے مثنوی میں بیان کیا ہے۔ ہر واقعہ اور ہر منظر جو ہے وہ مناسب الفاظ اور اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر نجومیوں، پنڈتوں کا ذکر آتا ہے تو وہ اس کی تفصیل بھی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی عمر اس طرح کے لوگوں کی صحبت میں گزاری ہے۔ اس طرح سے ہمیں میر حسن کے ہاں جزیات نگاری کا کمال نظر آتا ہے۔ بات کرتے ہیں مکالمہ نگاری پر۔ مثنوی کے اندر مکالمہ نگاری ایک ضروری چیز ہے کہ اس میں تمام جو کردار ہیں وہ جو مکالمے ادا کرتے ہیں وہ حقیقی مکالمے ہونے چاہیے، یعنی ان کے اندر مصنوعی پن نہ ہو۔ اور میر حسن کی مثنوی میں ہمیں غضب کا ڈرامائی انداز نظر آتا ہے۔ مکالمے اگرچہ اشعار کی صورت میں مثنوی میں ہوتے ہیں، مگر ان میں جو روانی ہے، جو بے ساختگی ہے، وہ مکالمہ نگاری کی جان ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ ایک جگہ بدر منیر شہزادہ بے نظیر سے کیا کہتی ہے: مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو بھاتی نہیں۔ خوبصورت انداز ہے مکالمے کا کہ کس طرح وہ روٹ کے شہزادے سے اس کی محبت میں جو ایک جیلسی پائی جاتی ہے کسی دوسری پری پہ فدا ہونے کی وجہ سے، اس کو وہ کس طرح بیان کرتی ہے۔ اسی طرح مقامی ماحول کی عکاسی کی ہے کہ سحر البیاں کو اگر دیکھیں تو وہ ایک روایتی داستان ہے، اور میر حسن نے اس میں اپنے زور قلم سے جو واقعیت کا رنگ بھرا ہے، اس کی بدولت یہ مثنوی اپنے وقت کے مقامی ماحول اور معاشرتی زندگی کی آئینہ دار نظر آتی ہے۔ اس میں اس دور کی تہذیب و تمدن، رسم و رواج وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے قدیم زمانے کا جو لباس تھا، زیورات، شادی بیاہ کی رسمیں، راگ رنگ کی محفلیں، عورتوں کی بات چیت، درباروں کی دھوم دھام، لڑکے کی ولادت پر خوشی کا جشن، یہ سب تفصیل ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے۔ جنوں پریوں کے قصے ہونے کے باوجود اس میں اس دور کے شاہانہ اودھ کی درباری زندگی اور لکھنؤ کی معاشرت کی جھلکیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جس طرح رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی جھلکیاں دکھائیں، اسی طرح میر حسن کا بھی یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کی معاشرت کا ہر پہلو خوبصورت انداز میں اس کے اندر بیان کیا۔ پھر ان کا حسن بیاں، ان کی نمایاں جو خوبی ہے وہ حسن بیاں ہے۔ حسن بیاں کیا ہے کہ زبان کی صفائی، محاورے کا لطف، مضمون کی شوخی، طرز ادا کی نزاکت اور سوال و جواب کی توصیف، یہ ساری چیزیں حسن بیاں کی ذیل میں آتی ہیں۔ زبان صاف ہے، تر و تازہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی تازگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ان کے کلام کا معجزہ یہ تھا، اعجاز یہ تھا کہ وہ سحر البیاں کے اندر جو دلچسپی اور تجسس کا عنصر ہے وہ اس قدر ہے کہ قاری جب پڑھتا ہے تو وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ آگے پڑھتا ہی جائے اور اس وقت تک اس کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے اندر ایک سسپینس ہے، اور یہ کسی بھی مثنوی نگار کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کہانی کو جس کو وہ اس مثنوی کے اندر منظوم صورت میں پیش کر رہا ہے، اس کے اندر تجسس کو
قائم رکھے تاکہ قاری آخر تک اس کے ساتھ جڑا رہے۔ جی، ذرا منصفو داد کی ہے یہ جا کہ دریا سخن کا دیا ہے بہا، نہیں مصنوعی ہے یہ ایک پھل جھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مصنوعی ہے یہ سحر البیاں۔ یہ وہ خود لکھتے ہیں اس کے اندر کہ انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مصنوعی سحر البیاں کو جو شہرت حاصل ہوگی وہ کسی اور مصنوعی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے ایک انداز میں انہوں نے شاعرانہ تعالی کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ تھے وہ خصائص جو میر حسن کے کلام میں ہمیں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کالج کی لائبریری سے سحر البیاں کو ایشو کروا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھ آئے کہ وہ کیا خصوصیات تھیں جو میر حسن کی مصنوعی میں تھیں، جن کی وجہ سے یہ مصنوعی زندہ و جاوید ہے اور آج بھی مقبول ہے۔ بہت شکریہ۔